बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार बीर। नाज़रीन, इलेक्शन को गुज़रे हफ़्ता हो चुका है, लेकिन अभी तक इलेक्शन से पूरी कौम बाहर नहीं निकली। उसकी बड़ी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे उनके गिले शिकवे हैं। उनका ये कहना है कि धांधली हो गई और उनको धांधली से हरवाया गया है। अब ये तकरीबन तमाम मामलात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ज़ेर समात हैं। इसी तरह अगर हम ज़िला चकवाल की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली के हलकों की बात करें तो यहाँ पर भी अब तक जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक किसी नशिस्त पर कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। अभी तक मामलात पेंडिंग है, सुनवाई के मरहल में हैं। और देखा जाए तो हल्का एन 58 के लिए 20 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। इसी तरह 59 और दीगर 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर जो दरख्वास्तें हैं उस पर भी कुछ पर डायरेक्शन जारी की गई है, कुछ पर की जा रही है। तो एक अबहाम हमें नज़र आता है, एक सारी सूरत हाल वो मामला गंभीर सा नज़र आता है और समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में होगा क्या, हुकूमत साजी किस तरह होगी, किस तरह मामलात आगे बढ़ेंगे। फिल वक्त तो चाहे चकवाल की हम जिक्र करें, पंजाब की बात करें या पूरे पाकिस्तान का जिक्र कर ले, तमाम जगह मामलात उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हमारा फोकस ज़िला चकवाल की सियासत है। यहाँ क्या होने जा रहा है, कौन किस नशिस्त के हवाले से ज़्यादा पुरुमीद है। जो 2 नशिस्तों पर जीते हैं सरदार गुलाम अब्बास खान, वो क्या करने जा रहे हैं, कौन सी नशिस्त रखेंगे, कौन सी छोड़ेंगे, ये सारे जो मामलात हैं ये इसी मौजू पर हम आज के प्रोग्राम गुफ्तगू में वो बातचीत करेंगे और इस जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त सियासत किस तरफ बढ़ रही है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी शफीक मलिक। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। इलेक्शन होकर गुजर गया लेकिन इलेक्शन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे से पहले सबसे पहले बात हम करते हैं, इलेक्शन हुआ, 100 बातों की एक बात जी, कि इलेक्शन इमरान खान जीता हुआ है। ठीक है। जो मर्जी कोई कह दे कि भाई हमारी इतनी नशिस्तें हैं, हमारी उतनी नशिस्तें हैं, हम इधर बना लेंगे, हुकूमतें आप बना लेंगे, लेकिन जो ईमानदारी की बात है वो इलेक्शन इमरान खान ने जीता। न सिर्फ जीता भी नहीं है बल्कि इसने अपने मुखालफिन को वो धोबी पटका समझे ना, धोबी पटका जो है वो धो उलार के वो ना वो सफेद पंख मारता है, तो 2 धोबी पटके इमरान खान ने इनको दिए हैं ना सर। ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि इनकी जो आने वाली नस्लें हैं वो भी याद रखेंगे। और ये किस वक्त हुआ है, मतलब ये देखें, एक इसकी आप वो मैं समझता हूँ ये छोटी सी बात नहीं है सारा। एक जमात है जिसके पास अपना सिंबल ही नहीं है, निशान ही नहीं है। अच्छा, उसका लीडर जो है वो पाबंद सलासल है, इलेक्शन कैंपेन चलाने की आपको इजाज़त नहीं है। जो सरकर्दा लोग हैं वो आपने 2 दिन पहले उठा ली, जिनसे ये तवक्को थी कि भाई ये वोट आएंगे निकालेंगे करेंगे। अच्छा, इलेक्शन कैंप वाले दिन भी आपने देखा, मैंने सुबह बताया था मीर साहब के देखें हालात क्या हो गया कि लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। इलेक्शन कैंप में भी आके वो नहीं बैठ रहे कि भाई हमें पता है कि ऊपर से हम आएंगे तो मार दाड़ वो पकड़ना कुछ हो जाएगी। इस सब के बावजूद अगर ये रिजल्ट आता है मीर साहब के 102 या 103 या 104 नशिस्तें आती हैं, और वो भी डाउटेड है बहुत सारी जगहों पे कि जहाँ पे आप ये कह रहे हैं जी, लोगों को ज़रा अपने कंसर्न है कि भाई हम जीत रहे थे और हर बंदा ये कह रहा है कि भाई मेरी नशिस्त थी। इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ आप 102 ही कर लें, छोड़ें आप यास्मीन राशिद को, छोड़ दें आप किसी ऐसी डाउट वाली नशिस्त को, आप सिर्फ 102 नशिस्तें जो क्लियर कट हो चुकी हैं आप उन्हीं को मीर साहब देख लें। तो क्या इससे मुमकिन था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे पीपल्स पार्टी, नून लीग, इस तरह की जमात इस्लामी बड़ी पुरानी MQM जैसी जमातें हैं और वहाँ पे 102 आज़ाद बंदा मुंतखब हो जाएगा, ये छोटी सी बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ इनको चाहिए था कि अगर थोड़ी सी कोई एथिक्स, मैनर, शर्म, हया होती तो ये उठा के कहते कि जनाब ये लें जी, आप अपनी हुकूमत बनाए, हम आपके साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती फिर वही है कि जनाब जहाँ पे हमने कहा जी हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमने विक्ट्री स्पीच भी दे दी, 72 सीटों के साथ आप आके विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं, मैं हैरान हूँ। तो इस मतलब देखिए ना कि भाई आपको आपकी अकल वो घास करने की हुई है। आप ठीक है, मैं कहता हूँ पंजाब के लेवल पे आपने बड़ा बिल्कुल सफाया किया और आपका मैंडेट है, उसको तस्लीम करना चाहिए कि जी ठीक है, आपने 137 वोट नशिस्तें आपके पास मौजूद हैं, कुछ आपके पास क्यू लीग मिलेगी, कुछ आज़ाद मिलेंगे, आपका मैंडेट है, आपको बनना चाहिए। लेकिन आप विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं वफाक के लिए 72 के साथ कि जहाँ पे 102 अभी आज़ाद बैठा हुआ है, 54, 55 पीपल पार्टी बैठी हुई है, बाकी लोग देख लें, और 70-72 के साथ आप वो साहब जो आ रहे हैं कि जी मैं आप जो रहा वो मैं इंशाल्लाह ये कर दूंगा, वो शहबाज शरीफ साहब को मैंने हुक्म दे दिया है,
لیپ ٹاپ بھی لے آئیں, فلاں چیز بھی لے آئیں. بھائی مہربانی کریں یار, کچھ خدا کا خوف کریں. پہلے تو اپنے اندر آپ, اگر آپ میں ہوتی تو آپ کہتے جی میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا, لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ نہیں دیا. یہ تسلیم کرنا چاہیے تھا. میر صاحب اتنے بڑے لیڈر سے آپ یہ توقع ہونی چاہیے کہ بھائی آپ تسلیم کرتے, اخلاقی جرات پیدا کرتے اور کہتے کہ بھائی ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ نہیں دیا, جن کو دیا ہے ان کا حق بنتا ہے, ہم ان کے ساتھ ہیں, ہم ان کے دست و بازو بنیں گے اور مل جل کے کام آگے چلائیں. بٹ آپ کے سامنے جو کچھ ہوا, اس کے بعد پبلک کی جو بات ہے, پبلک کو بھی یہ چاہیے کہ بھائی ایک چیز نظر آ گئی ہے کہ بھائی اس وقت جو عوام ہے, جو ووٹ ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. صحیح. آپ نے پوری دھونس ڈال لی, جبر, جیلیں سب کچھ پکڑ دکڑ کے باوجود آپ یہ نہیں کر سکے کہ جی آپ کا خیال تو یہ تھا کہ جی آپ نے تو نام بھی بین کر دیا کہ جی آپ نام بھی نہیں, میڈیا بیٹھ کے آپ نام بھی نہیں لے سکتے. لیکن نام بھی بین ہوا, پارٹی بین ہوئی, بلے نشان ہی بین ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. عمران خان آپ کو وہ سارا کچھ کر کے بھی آپ کچھ نہیں کر سکے اور آپ زیرو ہوئے ہیں, وہ پھر ہیرو کا ہیرو ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اب آ جائیں کہ جی یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے, کدھر جا رہا ہے. تو سر یہ ایک ہینگ پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے. صحیح. آپ نے اس 30 سال کتنے پیسے واپس کرنے ہیں IMF کو, انٹرنیشنل جو ادارے ہیں ان کو واپس کرنے ہیں. جب آپ وہ قسط آپ کریں گے اور اسحاق ڈار صاحب کو آپ بٹھائیں گے دوبارہ, پھر خزانے کا انچارج آپ بنا دیں گے. اوپر شہباز شریف صاحب نے پہلے 16 مہینے ہم نے دیکھا ہوا ان کا جو کام ہے جی. تو آپ جب وہی سیٹ اپ دوبارہ آپ لا رہے ہیں, مطلب آپ کے سمدھی بھی, آپ کے بھائی بھی, آپ کی بیٹی بھی, آپ کے بہنوئی بھی, ایک تو یہ ہے کہ خدا را اس چکر سے نکل آئیں. آپ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ زرداری صاحب, میر صاحب 100 اختلاف, لیکن پرویز اشرف نہ ان کا رشتہ دار ہے, نہ ان کا کوئی ریلیٹیو ہے, نہ کوئی چاچے کا پتر ہے, نہ کوئی بہنوئی ہے, نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی سالہ, کچھ بھی نہیں ہے. یوسف رضا گیلانی کو انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا, کوئی بلڈ ریلیشن نہیں تھا. پرویز اشرف صاحب کو انہوں نے بنا دیا. اچھا وہ صادق سنگانی صاحب کو ہے تو وہ پارٹی کے سر. اچھا فخر امام کو, عبدہ حسین, کن کن لوگوں کو جو ہے انہوں نے جو, اچھا اسی طرح آپ دیکھ لیں سندھ میں مراد علی شاہ کو. مطلب یہ جو لوگ ہیں تو آپ بھی تھوڑی سی ہمت اور بھی شاید خاقان عباسی کو بنایا جرأت پیدا کریں. وہ جس سے بنایا وہ آپ کو بتایا کس کنارے بنایا تھا, وہ مجبوری بن گئی تھی. اور پھر شاید خاقان عباسی کے ساتھ کیا ہوا کہ آج شاید خاقان عباسی کہاں پہ ہے. تو آپ برائے مہربانی تھوڑی سی اپنے اندر ہمت پیدا کریں اور آس پاس دیکھیں جو لائق لوگ آپ کے پاس موجود ہیں ان کو بھی موقع دیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں, حمزہ شہباز جو ہے وہ CM بن گئے. تو سب سے پہلے یہ غلط اینٹ آپ نے وہیں پہ رکھ دی. جب آپ یہ کریں گے سر کہ آپ بنیاد اس کی غلط رکھیں گے تو بلڈنگ آپ کی کولیپس کرے گی. اب پھر آپ وہی کچھ کام کرنے جا رہے ہیں کہ جناب چچا بیٹھے گا وفاق میں, بھتیجی بیٹھے گی پنجاب میں. میں کہتا ہوں مریم نواز صاحب میں بہت ٹیلنٹ ہوگا, ہم نہیں کہتے, بچے اچھا ہے, اچھی ہیں, ینگ ہیں, ان پرانے پولیٹیشین سے یہ ینگ ہیں تو آ کے ہو سکتا ہے بہت اچھا ڈلیور کر جائیں. لیکن جب آپ سارا کچھ اپنے گھر لے کے جائیں گے تو پھر آپ جو ہوا اس وقت آپ کے ساتھ, آپ اس سے برے کی توقع رکھیں, اچھے کی توقع نہ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے جی. موروثی سیاست کے حوالے سے ہمارا ملک ویسے بھی بدنامی ہے, اور اس وقت کے جو معاملات ہیں وہ بس چاچا ہے, بھتیجے ہیں, بھائی ہیں, یہ انہی میں تقسیم رہتی ہے. اور یہ کوئی اوپر لیول کی بات نہیں ہے, یہ کوئی وزارت عظمیٰ یا وزارت اعلیٰ کا معاملہ نہیں ہے. یہ جب نیچی سطح پر آتا ہے, آپ نے صوبائی اسمبلی کے ہی ٹکٹ دینا ہے تو دوسری ترجیح جو ہے وہ اسی طرح ہوتی ہے, خاندان میں ہی یہ ٹکٹ تقسیم ہوتے رہتے ہیں. ملک صاحب چلیں, یہ تو اوپر لیول کی بات ہے. اب ڈسٹرکٹ چکوال میں یہ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں, ہر ایک درخواست لے کے گھوم رہا ہے, کوئی ڈائریکشن لے کے آیا ہوا ہے, RO صاحب میرٹ پر فیصلہ کریں, آگے جاتا ہے RO صاحب ہی نہیں ملتے. تو یہ جو ایک چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں میر صاحب, جس وقت آپ کو الیکشن کمیشن واپس بھیجتا ہے نا کہ جی RO صاحب کے پاس جائیں, تو پھر آپ کو RO صاحب کے جانے کے بجائے آپ کو گھر جانا چاہیے. دیکھیں آپ ایک SHO کے خلاف جاتے ہیں DPO کے پاس کہ سر مجھے سے یہ شکایت ہے, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے, بڑا ظلم ہوا ہے, میری بات نہیں سنی گئی اور میرے مخالفین کے ساتھ یہ مل گیا ہے اور اس نے بڑا زیادتی کی ہے. اور وہ DPO صاحب اسی درخواست کو مارک کرتے ہیں اسی SHO کو کہ بھائی میں یہ بندہ بھیج رہا ہوں, اس کی بات سن کے تو میرٹ پہ فیصلہ کر دے, تو پھر وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہ وہی فیصلہ کرے گا جو اس نے پہلے فیصلہ کیا ہوا ہے. یہ ایک بالکل غیر ضروری پریکٹس ہے کہ بھائی جب آپ آئیں گے تو پھر آپ RO صاحب کو ڈھونڈ رہے ہیں, میں RO صاحب کو ملنا ہے, RO صاحب ملنا ہے. RO صاحب نے وہ فیصلہ کر دیا ہے کہ بھائی آپ لوزر ہیں, انہوں نے بتا دیا کہ آپ ہار گئے. اب RO صاحب کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ وہ دوبارہ پھر کہیں کہ نہیں جی کل تو میں نے فیصلہ اپنے فیصلے کے خلاف نہیں آ گئی تھی, آج میں یہ کر رہا ہوں, یہ ممکن نہیں ہے سر. ہاں یا الیکشن کمیشن آپ کو دیتا اسپیس کہ ٹھیک ہے بھائی ہم یہاں سماعت کریں گے, آپ آ جائیں, اگلی پیشی پہ آئیں, ان کو بلا دیتا, نوٹس کرتا, پھر تو سمجھ آتی. جب اس نے کہہ دیا کہ جی آپ وہیں واپس جائیں جہاں سے فیصلہ ہوا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے پاس جانا, بار بار چکر لگانا, جی ہم 5 دفعہ آ چکے ہیں, ہم 6 دفعہ آ چکے ہیں, وہ علی نصر بھٹی صاحب ہوں, یا ضمیر صاحب ہوں, وہ کوئی صاحب بھی ہوں, یہ غیر ضروری پریکٹس ہے. اور اس سے وہ جو راہ صاحب کا بھرم ہوتا ہے نا سر کے, اس وقت ایک آپ بن گئے جی ہم مظلوم ہیں,
ہم بیچارے ہیں, ہم ہمدردی کا ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. اگر آپ پھر جب دوبارہ جاتے ہیں اور آر او صاحب آپ کے خلاف پھر فیصلہ کر دیتے ہیں, وہی سیم فیصلہ برقرار رکھتے ہیں, بلکہ اس میں 200-400 اور ایڈ کر دیتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو زیادہ ووٹوں سے آ رہے تھے, تو وہ جو آپ کا راستہ بھرم ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. آپ نے اگر جانا ہے سر تو الیکشن کمیشن یا پھر ہائی کورٹ جائیں. اگر آپ واپس نیچے آئیں گے, آپ آر او صاحب کا سائیں کل آپ پریزیڈنٹ کے پاس چلے جائیں, تو میرا نہیں خیال آپ اپنی وہ جو ہے نا جو اس کا وہ بھرم ہے وہ آپ اپنا ٹھیک ہے جی, ابھی تک اسی قسم کے معاملات ہیں, اور جن سے شکایت تھی اب ان کے پاس ہی واپس بھیجا جا رہا ہے, وہی اپنے فیصلے کے خلاف پھر جج بن کے بیٹھ گئے ہیں, تو انہوں نے کہاں سے پھر انصاف کرنا ہے. تو یہ مزید کچھ اور فورم دیکھنے پڑیں گے جہاں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی ایسا معاملہ خراب ہوا ہے تو اس کو درست کیا جا سکے. ملک صاحب, آج آپ کا سابق ذیلی ناظم سردار غلام عباس سے رابطہ ہوا, اب تو وہ دو نشستوں پر وہ ممبر بن چکے ہیں, منتخب ہو چکے ہیں, تو انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, کون سی نشست وہ اپنے پاس رکھیں گے اور کیا کریں گے؟ میرے صاحب ایک تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ سو رہے تھے تو گھر سوئے ہوئے تھے تو رزلٹ بن گئے اور ہمیں اٹھا کے بتایا گیا کہ جی آپ جیت گئے, کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جناب ملک صاحب جن لوگوں نے NA-59 دیکھا ہوا ہے نا وہ یہ بات نہیں کرتے. آپ منارہ سے چلتے ہیں جامرہ, وسنال اور یہ ایریا برپر اور اتار اور کلو اور پتہ نہیں کدھر کدھر سے چنجی جاٹلا, اور اس کے بعد وہ آگے لاوا اور ٹمن اور یہ جو ایریا ہے براسل وروال متھرالا, وہ کہتے ہیں یار صرف مجھے آپ نا پورا دن چاہیے, اگر آپ نے ہلکے کو صرف راؤنڈ لگانا ہے نا, چکر لگانا ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تو آپ کا پورا دن ضائع ہو جاتا ہے. اور میں نے جناب صبح دوپہر شام میں نے 3 دن جوتے چینج کیے ہیں, نہ کپڑے چینج کیے, اور میں بھاگا ہوں, مطلب ایک ڈور ٹو ڈور میں گیا ہوں, میں نے ناک کیا ہے, گھر گھر ڈوگ ڈوگ ڈور ٹو ڈور گلی گلی میں پھرا ہوں, اور میں نے محنت کی ہے. اچھا یہ ظاہر ہے ان کی اسٹیٹمنٹ ہے, ہم نے آگے پہنچا دیا ناظرین تک. اب وہ کتنی انہوں نے محنت کی ہے, کتنے وہ پھرے ہیں, یہ ہلکے کے لوگ بہتر بتا سکتے ہیں کہ سردار صاحب کہاں کہاں پہنچے ہیں, ان کے لوگ کہاں کہاں پہنچے ہیں, کیسے انہوں نے اپنی کمپین چلائی ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جناب آپ ظاہر ہے آپ چونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ بڑے بڑے پردھان جو ہیں وہ سیاست سے آؤٹ ہو گئے ہیں, نکل گئے ہیں, ان الیکشن نے وہ بہت الٹ دیے ہیں جیسے, اور کچھ ایسے ہیں جن کو 2 ملے ہیں اور وہ دونوں پہ کامیاب ہو گئے ہیں, اور آپ ان میں سے ایک ہیں کہ آپ کو 2 ٹکٹ انہوں نے قیادت نے دیے ہیں. ہو سکتا ہے انہوں نے جان چھڑی ہو, فرض ہو سکتا ہے انہوں نے کہا یار بس مجبوری ہے سردار صاحب کو ایڈجسٹ راضی کرنا ہے, تو انہوں نے کی, لیکن سردار صاحب نے پروو کیا اپنے آپ کو کہ میں اس قابل ہوں. تو اب آپ کے پاس 2 سیٹیں ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ آپ پنجاب میں جانا پسند کریں گے کیونکہ آپ صوبائی منسٹر سردار صاحب پہلے رہے ہیں, تو اور یا نیشنل اسمبلی میں, تو انہوں کا یہ کہنا تھا جی کہ میں جو ہے نیشنل اسمبلی جو ہے وہ میں رکھوں گا, NA-59 میں رکھوں گا, کیونکہ وہ بہت بڑا علاقہ ہے اور لوگوں کی توقعات ہیں مجھ سے. اب اگر میں چھوٹی اس ڈومین میں آ جاتا ہوں BP-22 میں, تو پھر جو BP-23 والے جو لوگ ہیں وہ ظاہر لامالا, ان کو پہلے بھی ان کے لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. اس سے قبل بھی پرویز الہی صاحب نے یہاں سے نشست جیتی اور پھر چھوڑ دی, اور پھر وہ لوگ بڑے بیچارے مایوس ہوتے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ یہ عجیب سا معاملہ ہوتا ہے. پھر وہ کوئی رات سے ایک صاحب آئے, پھر وہ MNA الیکٹ ہو گئے, اور نہ کسی کو پتہ نہ آتا کوئی نہیں. آپ کو ان کا یہ کہنا ہے کہ یار میں یہاں بلکہ سر میں بیٹھا ہوں, میں یہیں بیٹھوں گا اور یہیں میں اپنا کیمپ بناؤں گا تاکہ یہ سب لوگوں کو جو ہے اپروچ میں ہوگا. اور میری جس حد تک کوشش ہے, جیسے میں نے پہلے بھی اپنی سیاست کی ہے, میں اب بھی یہ ہے کہ میں یہیں موجود ہوں, عوام کی میں ہی رہوں گا, اور میں NA-59 اس پہ میں جو جتنے لوگ ہیں ان کو میں بالکل مایوس نہیں کروں گا. میری خواہش یہ ہے, اب قیادت آگے سے کیا فیصلہ کر دیتی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے, پر میں جو NA-59 رکھوں گا, PP-22 میں چھوڑ دوں گا. ویسے ٹھیک ہے جی, لیکن اس میں سب سے اہمیت کی حامل جو رائے ہوگی وہ پارٹی کی ہوگی. پارٹی اور اس جو لیڈرشپ ہے وہ بہتر جانتی ہے کہ کس کا کہاں پر کام مناسب ہے, کہاں پر اس کی ضرورت ہے. تو اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں لگ ایسے ہی رہا ہے کہ حلقہ NA-59 کا جس طرح سردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ رکھنا چاہتے ہیں, تو شاید پارٹی کی طرف سے بھی یہی فیصلہ ہو, کیونکہ قومی اسمبلی میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے, بہت کم ممبرز ہیں. جہاں تک پنجاب اسمبلی کا تعلق ہے تو یہاں پر صورتحال نسبتاً بہتر ہے, یہاں گزارا ہو رہا ہے, لیکن قومی اسمبلی میں گزارا مشکل ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ نہیں چاہیں گے, قیادت بھی نہیں چاہیں گے کہ فوری طور پر ان کی نشستیں کم ہوں. ملک صاحب, فارم 45 کا بڑا ذکر ہو رہا ہے, جیت ہار اس میں سب سے زیادہ تو یہی بات ہو رہی ہے. تو سردار صاحب سے آپ نے کوئی تذکرہ کیا ہے, ان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ میں ان سے پہلے کوشچن یہی تھا کہ جناب آپ نے اپنے فارم 45 دیکھے؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھے. ٹھیک ہے, میں نے سارے دیکھے ہیں. جو رزلٹ مجھے دیا گیا ہے میں نے ان کو کہا اپنے دوستوں سے کہ بھائی مجھے آپ وہ میرے جو فارم ہیں مجھے دکھائیں.
تاکہ کل کل ایسا نہ ہو کہ کوئی پریشانی بن جائے اور ہم اس میں کسی ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑے. تو جو مجھے میرے دوستوں نے فارم دیے ہیں, جتنے میرے حلقے کے بنتے ہیں وہ میں نے یہ اپنے ان کے ذاتی دوستوں کی بات ہو رہی ہے یا کچھ اور دوستوں کی؟ دیکھیں جو ان کے ووٹر ہیں, سپورٹر ہیں, اچھا وہ ان کے دوست ہی ہیں. آپ کا آج کل دوست جب کہتے ہیں تو بہت سے دوست. جی وہ ان دوستوں کی بات نہیں ہو رہی, جو اصل دوست ان کے ہیں ان کی بات ہوئی ہے کہ بھائی مجھے انہوں نے ایک ایک فارم آ کے دکھایا ہے, میں نے دیکھے ہیں پرابلم, اور ایک ایک علاقے کا میں نے پوچھا ہے کہ یہاں پہ اچھا جہاں پہ سے ہم لوز کیا ہے ہم نے وہ بھی دیکھا ہے, جہاں سے ون کیا ہم نے وہ بھی دیکھا ہے, اور پورا ہم نے رزلٹ کے اپنے انالیسس کیے ہیں اور ہم مطمئن ہیں. ہمیں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے قطعاً بھی کہ کل کو خدا خاصا ہمارے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے گا. جو ہم نے دیکھا ہے, جو پیپر مجھے دکھائے گئے ہیں, اس کے مطابق میں بالکل مطمئن ہوں, اور میری جو لیڈ ہے وہ تقریباً 10,000 سے زیادہ ہے, اس لیے مجھے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, ظاہر ہے انہیں پرابلم ہونا بھی نہیں چاہیے. پرابلم میں تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس درخواستیں دے رہے ہیں, مختلف فورم پر رجوع کر رہے ہیں. جن لوگوں کی جیت کا اعلان ہو چکا ہے انہیں کوئی پریشانی ہونی بھی نہیں چاہیے. تا وقت ہے کہ کوئی فیصلہ تبدیلی کے معاملات ہوں جو اس وقت بظاہر نظر نہیں آ رہے. ملک صاحب چلے, یہ فارم 45 اور جیت گیا ہار گیا دھاندلی ہوگی, یہ تو سلسلے چلتے رہتے ہیں, آگے بھی چلتے رہیں گے. اب معاملات حکومت سازی کی طرف جا رہے ہیں. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ضلع چکوال کو نمائندگی عمومی طور پر صوبائی جو وزارت ہے وہاں دے دی جاتی ہے, صوبائی وزیر یہاں سے بنتے آئے. ملک تنویر اسلم موجود ہے, وہ بھی بڑے مضبوط امیدوار ہیں وزارت کے. اب سردار صاحب بھی آ چکے ہیں. اگر صوبائی اسمبلی کی نشست رکھتے ہیں, اگر وہ قومی اسمبلی میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ نہیں ہے. اسی طرح چودھری سلطان حیدر علی خان ہیں, ضلعی صدر بھی ہیں, اور انہوں نے جس طرح الیکشن کیمپین چلائی وہ بھی سب کے سامنے ہے. شہریار امان ہیں. تو اس بار آپ کس کو صوبائی وزارت پر براجمان دیکھ رہے ہیں؟ میرے صاحب تنویر اسلم صاحب کی تو کوئی وہ دو رائے کوئی متبادل نہیں. متبادل نہیں. ٹھیک ہے آپ بات, کیونکہ وہ تجربہ ان کے پاس, بلکہ کوئی مقابل نہیں دور تک 2002 سے لے کے سر اسٹل. اگر ایک بندہ دیکھے نا, ابھی آپ اس جگہ بیٹھے ہیں تو آپ کا ایک تجربہ ہے, آپ کو ایک ایک چیز کا مطلب سب علم ہے. تو اب یہ نہیں ہو سکتا جو سی ایم آ رہی ہے وہ بالکل نہیں ہے, وہ ایک نیو پرسنالٹی ہے نا, وہ نیو کمر ہے کہ سی ایم ان کے پاس اس طرح کا تجربہ پہلے کوئی نہیں ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بھی ساری جو ٹیم ہے وہ بھی ساری نہیں آ جائے, یہ پاسبل نہیں ہے نا. اگر اوپر بندہ ایکسپیرینسڈ ہے تو وہ نیچے چلا لے گا کہ چل یار ان ایکسپیرینس میں اس کو ٹرین کر لوں گا. لیکن اگر اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے عثمان بزدار, میں عثمان معذرت کے ساتھ, میں ویسے ضمن بات آ گئی ہے نا, ٹھیک ہے, یہ اس حساب سے دیکھیں تو جس طرح وہ ٹرین ہو رہے تھے اس طرح یہ میڈم بھی اب ظاہر ہے ٹرین ہوگی نا, آئی ہیں تو ہوں گی نا. سیاست میں ان کی تقریریں یہ وہ سب کچھ ہے. پنجاب تو تربیت گاہ ہی ہے نا, ایبلٹی یہی ہے کہ ایک لیڈر کی بیٹی ہے, ایبلٹی یہی ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہچان بھی کوئی ڈگری, کوئی اسپیشل آپ کی اسپیسیفک کوئی فیلڈ, آپ نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہو, کوئی وہ نہیں ہے نا. آپ کی ایک اسپیسیفک جو ہے پہچان یہ ہے کہ آپ ایک لیڈر کی بیٹی ہیں. تو آپ چونکہ تجربہ نہیں ہے تو وہ تجربہ کار لوگوں کو تو ساتھ انہوں نے رکھنا ہی رکھنا ہے سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تنویر اسلم کا جو ہے وہ تو بالکل میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں کہ وہ تو وزارت انہوں نے لینی ہے. باقی اب 130-135 لوگ اور بھی ہیں پنجاب میں, ٹھیک ہے. اب اتنی ایک یا تو جادی سائز آپ کابینہ بنا لیں تو پھر آپ کہیں گے جی ہم 2 بھی چکوال دے دیں گے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور وزارت چکوال آئے گی. میجر طاہر صاحب سے استفادہ وہ کریں کشمیر کا یا سیاحت کا, جو اس سے پہلے آلریڈی وہ چلتے رہے, اور وہ ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بہت حد تک سوٹیبل ہے. سوٹیبل اس لیے ہے کہ وہ ایک لچک ہوتی ہے سر, ایک تھوڑا سا وہ سمجھیں کہ ان کی طبیعت اس قسم کی ہے کہ ان پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ ایک تو یہ دھوکہ بھی نہیں دیں گے, بلیک میلنگ بھی نہیں کریں گے, کرپشن بھی نہیں کریں گے. دیکھیں اس سے پہلے وہ آلریڈی وزیر رہ چکے ہیں نا, 2 وزارتیں وہ انجوائے کر چکے ہیں, سیاحت بھی ان کے پاس رہی ہے, کشمیر بھی ان کے پاس رہی ہے. تو کرپشن کا ایز سچ کوئی چارج, ایک وہ صاف پانی والا تھا, اس کے علاوہ ان پہ کوئی چارج نہیں لگا کرپشن کا. کہ ہم کہیں کہ بہت بڑے انہوں نے کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ان کے سامنے اسکینڈل آ گیا, ریکارڈ بھی جل گیا, اب صاف ہو گیا. سر نہیں, ریکارڈ نہیں جلنے دیتے. وہ ریکارڈ تو اگر گورنمنٹ اتنی نہیں ہوتی ریکارڈ کسی کا جل جائے. اگر آپ پاس کوئی ہے تو آپ سامنے بتائیں, اگر آپ نے سامنے کوئی ہے ایسا. میں تو نیوز کی بات کر رہا ہوں, میرے پاس تو کچھ نہیں. میرے پاس ہوتا تو میں ایسے سامنے آپ کو ہی دکھا رہا ہوتا ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. میں تو نیوز کی بات کر رہا ہوں سر کہ ایک بندے کا جب کچھ نہیں ملتا تو اس کو نمبر دے اپریشیٹ بھی کیا جانا چاہیے. دیکھیں ملک صاحب, آگ لاہور لگی تھی دفتر میں, آپ کو کیوں لگ گئی؟ نہیں سر, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بندہ 2 وزارتیں رکھ کے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی, کوئی اس کو اسکینڈل نہیں. عمران خان صاحب کا دور مشکل دور تھا, اپوزیشن کے لیے آسان دور نہیں تھا سر. 3.5 سالوں میں ایک بار بھی اگر میجر طاہر صاحب کو کال نہیں کی گئی سے تو آپ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا گمان کر لیں, اچھا گمان کر لیں کہ وہ ان کے معاملات ٹھیک تھے. اگر ان کے سر معاملات ٹھیک نہ ہوتے تنویر اسلم کے یا میجر صاحب کے, تو آج ان کو بھی نیب کے چکر پہ چکر چڑھے ہوتے.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ چکوال میں بھی ہیں کہ چکوالیین ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے جو لوگ تھے وہ بہت حد سے بہتر، بہت لوگوں، چونکہ انسان ہے غلطی کوتاہی تو وہی ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ بہت لوگوں سے بہتر تھے، اربوں خربوں لوگوں نے کھائے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو 2-3 منسٹر تھے، اسی طرح آپ ہمارے یاسر صاحب کا کوئی کھاتا کھولے گا تو پتہ لگے گا نا، بظاہر تو لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ انہوں نے مدنیات میں بہت کچھ تو پشت لگا دیا، وہ اربوں نہیں خربوں روپے کھا گئے، بھائی کچھ چیز سامنے آئے گی نا سر، ڈاکومنٹ کوئی چیز آئے گی سامنے، کوئی ایف آئی آر ہوگی، کوئی کرپشن ہوگی، کوئی اس نے نیب میں کوئی کچہری کوئی لگے گی، کوئی نہ کوئی سلسلہ آئے گا، تو ہم کہیں گے حافظ ہمارے یاسر صاحب نے یہاں پہ کرپشن کی ہے۔ اب جب ہمارے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہوائی باتیں لوگ ظاہر اب میری آپ وہ ہمارے نا پسند کے لٹیرے ہیں سر، اور وہ اپنی پسند اپنی نصیب اپنا وہ کام ہوتا ہے سر، کہ جو مجھے پسند نہیں ہے وہ میں کہتا ہوں اس سے برا انسان کوئی ہے ہی نہیں، اور جو میرا پسند ہے میں کہتا ہوں اس سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سر بات حقائق پہ ہونی چاہیے۔ اگر حافظ ہمارے یاسر صاحب ہیں، تنویر اسلم صاحب ہیں، میجر طاہر صاحب ہیں، جنرل مجید صاحب تھے، یا ابھی صدر غلام عباس صاحب ہیں، اگر کوئی ڈاکومنٹ ہے تو سامنے لے کے آئیں بھائی۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ دیکھ لیں، آپ کتنی باتیں ہوئی ہیں کہ جی وہ ڈیزل کے پرمٹ کھا گئے۔ اچھا اب ڈیزل کا پرمٹ جو وہ یہ نہیں ہے کہ کسی نے بنا کے چٹ بنا دی کہ بعد تیل بھروا لو، ڈیزل کا پرمٹ ایک دستاویز ہے سر، ایسے ہی تو دستاویز اگر آپ 20 سالوں میں سامنے نہیں لا سکے، ٹھیک ہے نا، جو حکومت بھی آئی ہے، جس حکومت پرویز مشرف صاحب آئے ہیں انہوں نے بھی کہا جناب لے رہے ہوتے رہی، عمران خان صاحب نے تو بہت بے حد مطلب آگے چلے گئے نا، اس سے بھی آگے چلے گئے، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، کسی نے، تو سامنے کوئی چیز نہیں آئی۔ آپ باتیں تو ساری ہم بھی کہہ رہے ہیں جی چور تھے کھا گئے سب کچھ ہے، لیکن یار پلیز اتنا ہو کہ بھائی اس پر کوئی سزا ہوئی ہے باقاعدہ، کسی کرپشن چارج میں کوئی گرفتاری تک نہیں ہوئی۔ چلے آپ یہ تو نا گرفتار، اگر آپ ان سے ڈرتے ہیں یا تو دو چیزیں ہیں نا سر، یا تو مولانا فضل الرحمان سے سسٹم ڈرتا ہے تو یا پھر وہ کرپٹ نہیں ہے۔ ایک چیز آپ مانے نا، آپ دونوں نہیں مانتے کہ ہم ڈرتے بھی نہیں ہیں وہ کرپٹ بھی نہیں ہے، پھر آپ ان کو پکڑتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن ٹھیک ہے، لیکن جس القاب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے اپنے جو پرانے دوست ہیں انہوں نے ہی ان کو یہ لقب دیا تھا کہ یہ سیاست میں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو ملک صاحب چلے ٹھیک ہے، آپ کی بالکل بات مان لیتے ہیں، آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہوا ہے، ہم نے تو کبھی ضد بھی نہیں کی، کسی کے حوالے سے کہا بھی نہیں، بالکل صاف ستھرے معاملات ہیں، اور نون لیگ کے خاص طور پر یہاں ماضی میں بھی اچھے معاملات لیں، لیکن پھر بھی آپ کا ایک مقابلہ، آپ ایک تقابلی جائزہ تو ضرور لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ اس کے مقابلے میں ضلع چکوال جو ہے وہ نون لیگ کا قلعہ ہے، یہ عمومی طور پر کلیم کیا جاتا ہے۔ اب تحریک انصاف کی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنے دور میں یہاں سے 2 صوبائی وزارتیں ہمارے پاس تھی، ایک سردار آفتاب اکبر وہ پیف کے چیئرمین، ان کا بھی جو مرتبہ ہے وہ صوبائی وزیر کے برابر تھا۔ جی بالکل، میں نے کب کہا ہے، میں اس طرف آ ہی نہیں رہا۔ اسی طرح آسیہ امجد صاحبہ تھی، وہ پارلیمانی سیکرٹری تھی، یعنی بھرپور نمائندگی یہاں موجود تھی۔ اب جب آج کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں صرف ایک وزارت، یہ انصاف پر مبنی فیصلہ تو نہیں ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے۔ میں نے میجر طاہر صاحب کی بیان جوڑ دیا آپ کے ساتھ، میں نے کہا جی ان کو بھی چانسز ہیں، اتنا ہونا بھی گل ہے ملک صاحب۔ آپ نے یہاں پہ کہا تھا کہ وہ جیتیں گے نہیں، آپ یہیں پہ سب بیٹھے تھے اور آپ نے کہا تھا جی پہلے بات ہوئی تھی ٹکٹ نہیں ملے گا، پھر آپ نے کہا تھا میجر صاحب کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں نے دونوں باتوں سے اختلاف کیا تھا، ٹکٹ کی بات نہیں کی تھی، میں نے اختلاف کیا تھا آپ سے کہ جناب، اور میں نے نہیں پروگرام ہمارے پاس ملک صاحب موجود ہے، ہم نکال لیں گے۔ میں نے ٹکٹ کی بات نہیں کی ہوگی، میں نے جتنا بھی تبصرہ کیا ہے ہر بندے کا، اس میں میں نے الیکشن کیمپین کے حوالے سے بات کی ہے کہ کس کی الیکشن کیمپین کمزور ہے۔ پرسنالٹیز ہیں، میں نے پرسنالٹی کی بات کی تھی، اور میں وہ بھی آپ بے شک ریکارڈ نکلوا لیں کہ پرسنالٹی جو ہے مجھے لگی تھی بہتر کہ یار میجر صاحب کی جو ہے وہ بہتر ہے۔ ابھی 20 تاریخ آنی ہے، 20 فروری ابھی ملک صاحب آنی ہے، یہ ریکارڈ پہ یہ چلے گا معاملہ، وہ کوئی مسئلہ یہ یاد رکھیے گا۔ دیکھیں میں نون لیگ کی بات آپ نے کی، ایاز میر صاحب بھی نون لیگ سے ایم این اے بنے ہیں، ان پہ بھی کرپشن کا چارج کوئی نہیں ہے۔ میں چکوالیوں کی بات کر رہا ہوں، جنرل قیوم صاحب پہ کوئی نکالے نہیں سر کرپشن کا چارج، وہ کس سیٹ پہ نہیں رہے سر، اسٹیل مل کے چیئرمین وہ رہے ہیں، ایسے ہی بڑی بڑی اہم عہدوں پر کام کیا، کوئی کرپشن کا چارج نہیں سر۔ تو ہمیں چکوالیاں اس طرح یاسر سرفراز پہ کوئی بندہ کہہ رہا سر کہ اس نے بندے نے کرپشن کی ہے، آفتاب اکبر بھی اپنے بات کی ہے، منسٹر کے برابر ان کا مرتبہ تھا، لیکن ہم بھی ان کے چکوالیاں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم ایسے، میں نے آپ سے اس پہ کوئی اختلاف بھی نہیں کیا، آپ تو ملک صاحب ویسے غصہ کر گئے ہیں، میں آپ سے متفق ہوں، میں نے دوسری بات کی ہے کہ ہمیں ہمارا حصہ تو دے دیں۔ پارلیمانی سیکرٹری بنیں گے یہاں پہ لوگ، جی پارلیمانی سیکرٹری ہوں گے، صحیح ہے، مشیر بھی بنیں گے، اچھا جو ہے نا مشاورت والا کام وہ ہوگا، لوگوں کو ایڈجسٹ بھی کرنا ہے سر، یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی آپ ساروں کو ایک پارلیمانی سیکرٹری بن جائے گا سر، ایک مشیر بن جائے گا، ایک وزیر بن جائے گا، اور ایک وفاقی وزیر مل جائے گی، اور آپ کو چکوال کو کیا چاہیے؟ چلے جی، یہ اگر آپ کی تقسیم ہے تو بڑی اچھی ہے، ہم دیکھیں گے جی، ہم بھی دیکھیں گے، ہم بھی وہاں موجود ہوں گے تو یقینی طور پر یہ سارے معاملات سامنے آئیں گے۔ ملک صاحب طوفان بعد میں آتا ہے، آثار پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ پیچھے کوئی بڑا طوفان آ رہا ہے۔ ابھی حکومت شہباز شریف صاحب کی آئی نہیں،
کہ آثار آنے شروع ہو گئے. گیس کی قیمتیں کئی گنا بڑھا دی گئی, پیٹرول بڑھ گیا, اور بھی کئی اشارے آ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں میر صاحب؟ جو اس وقت حکومت بنائے گا جی وہ پرلے درجے کا بیوقوف ہوگا. اچھا, پرلے درجے کا بیوقوف ہوگا. حالات آپ کے سامنے ہیں. تو پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہٹ رہا, سارے دوڑ لگا کے اپنے آپ کو پھر بے وقوف ثابت اس کر سے رہے ہیں. پہلے آپ نے اپنی سیاست تباہ و برباد کی ہے ہوں. ان 16 ماہ میں, صحیح. اور جو رہی صحیح کسر ہے سر وہ اب نکل جائے گی اگلے 2 سال میں. لمبا کام بھی کوئی نہیں ہے, مطلب یہ بھی نہیں ہے سر کہ آپ یہ جو آپ کو 70-80 مل گئی ہے نا سر, آپ اس سے بھی جانے والے ہیں. اگر آپ یا تو دیکھیں, ایک میر صاحب اس وقت جو حالات ہیں نا اوورال, ایک تجربہ کار بندہ ہو, میں کہتا ہوں نواز شریف سے 100 اختلاف ہوگا, وہ تجربہ ہے, اس کے بعد 2-3 بار اس نے وزارت اگر لینی ہی ہے تو ان کو محنت کریں سر, مہربانی کریں, آپ آئیں اور آپ کے سنبھالیں. جب آپ کو وہاں سے لایا گیا ہے, بڑے مطلب ساری دھج کے آپ آئے ہیں, سارے کیسز معاف کرائے گئے ہیں, پروٹوکول سے آپ کو لایا ہے, اور آپ کو 2 دن پہلے الیکشن سے 2 دن پہلے اگر آپ نے اخبارات دیکھی ہوں تو تمام اخبارات پہ پاکستان کو نواز دو, اور وہ وزیر نواز شریف انشاءاللہ, اور وہ ساری کی ساری ہو رہی تھی. تو اب آپ انہیں کہیں مہربانی کریں سر, آپ آ کے اس کو سنبھالیں, اس مل جل کے, مطلب وہ باقی اسٹیک ہولڈر کو ساتھ بٹھائیں اور مل جل کے پاکستان کو براروں سے نکالیں. آپ یقین کریں ہم ایک نئے بحران کی طرف جا رہے ہیں, جس سے ہم نے نکلنا تھا. یہ الیکشن ہمیں نکالنا تھا کہ بھائی ہمیں الیکشن ہوگا, ہم اس بحران سے نکل جائیں گے, اس پریشانی سے نکل جائیں گے. میں جو دیکھ رہا ہوں ہم ایک نئے بحران کی طرف جا رہے ہیں. اور بحران کی طرف کیسے جا رہے ہیں کہ اوپر آپ کا چاچا, میں نے پہلے بتا دیا نا, اب ہمیں لوگ کہیں گے نون لیگ والے کہ یار اب یہ اختلاف, ہم ایک گزارش کر رہے ہیں, ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یار جس جگہ بھی میر صاحب ہوگا کہ چاچے کو آپ وزیر اعظم بنا دیتے ہیں, اچھا بھتیجی کو آپ وزیر اعلیٰ بنا رہے ہیں, سمجھی کو آپ وزیر خزانہ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حمزہ شہباز کو بھی آپ کوئی نہ کوئی کہیں ایڈجسٹ کریں گے, آپ اسرائیلی کو بھی آپ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کریں گے. تو بھائی جب آپ سارا کچھ اپنے گھر میں رکھیں گے سارا, تو آپ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتے, نہ دنیا آپ پہ ٹرسٹ کرے گی. نہیں, لوگ تو ہوں گے نہیں, فیس کس کو کرنا ہے. میں وہی بات کروں جب گھر میں بات ہوگی تو پھر سر, میں اپنے یہ آپ کروں نا کو کہ فیس دنیا بھی کرنا آپ پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی. اچھا, حالات بھی آپ آگے نہیں لے جا سکیں گے نا جب آپ پہ کوئی ٹرسٹ, بزنس نہیں بڑھے گا, معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس سال ہی میرا خیال ہے 72-78 وہ جو ہے ڈالر کی وہ قسط جو آپ نے دینی ہے وہ بھی آپ کے سر پہ ہے. اور اس کے بعد ایک ایسا طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا جس نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دینی ہے. اس میں گیس کے بل بڑھنے ہیں, آئیے میں کے پاس, اور آپ کے پاس ساری ذریعہ کیا ہے, یا پیٹرول بڑھا دے, بجلی بڑھا دے, گیس بڑھا دے. اس کے علاوہ یہ ٹیکسز ہیں, ٹیکسیشن آپ کو پتہ ہے لوگ دیتے کتنے لوگ ہیں ٹیکس پاکستان میں. آپ کا آسان طریقہ کیا ہے, غریب جو ہے نا وہ بیچارہ اس میں جھگڑے میں آتا ہے. بجلی کی قیمت بڑھے گی, گیس کی قیمت بڑھے گی, پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, اور ڈالر کی قیمت بڑھے گی. اور ایک طوفان جو ہے مہنگائی کا وہ بالکل آپ کو دستک دے رہا ہے آپ کے دروازے پہ. اگر یہ سارے سیاستدان اکٹھے نہیں ہوتے, اگر یہ مل جل کے اس معاملے کا حل نہیں نکالتے, تو حالات اللہ معاف کرے, مجھے میں کہتا نہیں اسی پریڈکشن نہیں کرنی چاہیے, بٹ مجھے کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ دستک دے رہی ہے, وہ پہلے سے ہی ہمارے گھر کے اندر موجود ہے. ہر حکمران سے عوام یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس مہنگائی کو ان کے گھر سے کوئی نکالے تو صحیح, لیکن مزید مہنگائی کو وہ گھر میں داخل کر دیا جاتا ہے. اس وقت بھی آثار ایسے ہی لگ رہے ہیں. الیکشن سے ایک دن پہلے نون لیگ کی طرف سے مختلف اخبارات کو جو اشتہارات دیے گئے, بڑا واضح لکھا تھا کہ پاکستان کو نواز دو, لیکن اگلوں نے کہا یہ شہباز لو. تو یہی صورتحال یہاں بھی چل رہی ہے. آپ جو چاہتے ہیں ضروری نہیں ایسا ہی ہو, جو اسکرپٹ لکھا گیا ہے اس کے مطابق ہی معاملات آگے چلتے ہیں. ہم نے گزارا کرنا ہے, ماضی میں تو گزارا کرتے آئے ہیں, لیکن اب کیونکہ کچھ سوشل میڈیا کی وجہ سے کچھ حالات بدل چکے ہیں, اس لیے مشکلات کا ضرور سامنا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.